कलाम पाक के अंदर लिखी है बिल्कुल ऐसे ही होती है। कई दफ़ा मैं आपको बता दूं कि इंसान भूल जाता है, भूल चूक से भी ये सब कुछ होता है। तो जो कुछ भी दुनिया की हर वो चीज़ जो हो रही है वो अल्लाह के हुक्म से ही होती है, अल्लाह के अज़न से ही होती है। क्योंकि जिसको बचाना होगा उसको अल्लाह सुब्हान तआला बचा लेंगे, जिसको नहीं बचाना होगा वो फिर वहीं पे फंस जाएगा। 102 है फ़हल यंतज़िरूना इल्ला मिस्ला अय्यामिल्लज़ीना खलू मिन क़ब्लिहिम कुल मंतज़िरू इन्नी माकुम मिनल मुंतज़िरीन। इसका मतलब ये हुआ, सो जैसे दिन उनसे पहले लोगों पर गुज़र चुके हैं इसी तरह के ये मुंतज़िर हैं। कह दो कि तुम भी इंतज़ार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करती हूँ। तो अब देखें, सो जैसे दिन उनसे पहले लोगों पर गुज़र चुके हैं इसी तरह के ये मुंतज़िर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पहले ज़माने में आपने लोगों को देखा होगा कि लोग कुरान पाक के अंदर दाखिल होते थे। दाखिल होने के बाद क्या करते हैं, मैं अपना भी बता देती हूँ कि मैं भी कलाम पाक के अंदर दाखिल हुई, लेकिन मुझे इतना डर लगता था कलाम पाक के ज़रिए से कि मुझे ऐसे लगता था कि ये मुझे ना, मैं गुमराह तो नहीं हो गई हूँ, मैं इधर तो नहीं चली गई, गलत तो नहीं करी। फिर जब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो भी अल्लाह का कलाम पाक इसी तरह से पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं और बयान कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मुझे हौसला भी हुआ कि वैसे तो उनसे पहले ही, उनके पढ़ने समझने से पहले ही मैं कलाम पाक को पढ़ना शुरू कर दिया था, कि मैं उनसे मिलने से पहले ही मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था। और यहाँ पे जो लिखे ना, सो जैसे दिन उनसे पहले लोगों पर गुज़र चुके हैं इसी तरह के ये मुंतज़िर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाले लोगों को देखोगे अगर आप, तो जब कलाम पाक के अंदर दाखिल होते हैं तो आप इनको गौर करो कि ये क्या कर रहे हैं। कोई लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, कोई फसाद कर रहे हैं। और देखिए असल चीज़ जो है वो इनको छोड़ना पड़ेगा, ये लड़ाई झगड़ा करना। कुरान पाक के अंदर दाखिल होने के बाद हम लोगों को लड़ाई झगड़ा करना, फसाद करना और एक दूसरे को जलील करना, इन चीज़ों को हमें छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सब लोग कलाम पाक के अंदर दाखिल होने के बाद कोई जिसके पास इल्म आने लग जाता है वो डिबेट करने लग जाता है, अपने आप को माहिर किताब समझने लग जाता है, अपने आप को बहुत ऊंचा समझने लग जाता है। ये इंसान की कमज़ोरी है, यकीन करें यही इंसान की कमज़ोरी है कि वो जब कलाम पाक के अंदर दाखिल होता है तो अपने आप को बहुत ऊंचा समझने लग जाता है कि मैं बहुत ज़्यादा ऊंचे रुतबे का इंसान हूँ और मेरे पास जितना इल्म है किसी और के पास मेरे जैसा इल्म नहीं है। और यही इंसान की कमज़ोरी है। तो जैसे दिन उनसे पहले लोगों के गुज़र चुके हैं इसी तरह के ये मुंतज़िर हैं। अच्छा, ये लोग भी इंतज़ार करें कि हमारे साथ भी ऐसा ही हो। कह दो कि तुम भी इंतज़ार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करती हूँ। हाँ, आप लोग भी इंतज़ार करें और मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ। क्यों? हमें किस चीज़ का इंतज़ार करना है? कि अल्लाह के हुक्मों का इंतज़ार करना है। जो अल्लाह के हुक्मों के ऊपर चलता रहेगा कुरान पाक के अंदर दाखिल होगा और अल्लाह सुब्हान तआला के हुक्मों के ऊपर चलता रहेगा, वो तो बख्शा जाएगा, वो तो निकल जाएगा उस जहन्नुम से जिसमें लोगों ने डाला होगा। लेकिन हाँ, दूसरे वाले जो लोग हैं वो शायद ना वो कर सके, अपने आप को बाहर ना निकाल सके। इसका ये भी है, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करती हूँ। यानी देख लेंगे कि किसको अल्लाह का हुक्म ज़्यादा मिला है और किसको कम मिला है। जो अल्लाह के हुक्म के ऊपर चलता रहेगा तो वो तो कामयाब हो जाएगा, और जो अल्लाह के हुक्मों के ऊपर नहीं चलेगा, जो दूसरे हुक्मों के ऊपर चलेगा, फिर वो, क्योंकि कुरान पाक में लिखा भी है ना कि तुम्हें लौट के मेरी ही तरफ आना है। तो जो अल्लाह का बंदा होगा वो अल्लाह की तरफ लौट जाएगा, और जो बुराई का दुनिया का बंदा होगा वो दुनिया के अंदर चला जाए। तो अल्लाह का बंदा का मतलब रूहानी दुनिया में, जिसने रूहानी दुनिया में आना है वो रूहानी दुनिया में आ जाएगा, और जिसने दुनिया की ज़िंदगी में जाना है वो दुनिया की ज़िंदगी में वापस लौट जाएगा। तो इस तरह से इसको देखेंगे। हाँ, आगे है नंबर 103, सुम्मा नुनजी रुसुलुना वल्लजीना आमनु कज़ालिका हक्कन अलैना नुनजी जिल मोमिनीन। और हम अपने रसूलों को और मोमिनों को निजात देते रहते हैं, इसी तरह हमारा ज़िम्मा है कि मुसलमानों को निजात दें। अच्छा, हक्कन, अच्छा, हम मोमिनों को रसूलुना व आमिना,
अच्छा, جو ایمان لائے امن میں رہے، اور جو اللہ پہ ایمان لائے، اللہ پہ ایمان لانے کے بعد امن میں آگے سکون کی زندگی گزارنے لگے وہ، اور رسول کیا ہے؟ اور ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو، جو رسول کیا ہے؟ جو اپنے اللہ کے پیغاموں کے اوپر جو ایمان لائے گا اور جو امن میں رہنا چاہے گا، یعنی اللہ کا رسول، یعنی اللہ کا جو پیغام ہے، جنہوں نے اللہ کے پیغاموں کو کیری کیا ہوا ہے، تو جو اللہ کے پیغاموں کو کے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا وہ، اور جو امن میں رہنا چاہے گا اس کو تو نجات دیتے رہیں گے، اور اسی طرح ہمارا ذمہ ہے کہ مسلمانوں کو نجات دیں، مسلمانوں کو نہیں، مومنوں کو نجات دیں۔ مومن جو ہوتے ہیں، جو اللہ پہ ایمان لائے ہوتے ہیں، اور اللہ کی کتاب پہ اور آخرت پہ ایمان لائے ہوتے ہیں، اور اللہ کی کتاب پہ ایمان لائے ہوتے ہیں، فرشتوں پہ ایمان لائے ہوتے ہیں، یعنی ملائکہ پہ ایمان لائے ہوتے ہیں، تو ان کو تو نجات مل جاتی ہے۔ اور جو ان چیزوں کے اوپر ایمان نہیں لاتے اور اپنے آپ کو برائی اور لڑائی جھگڑے اور فساد کے اندر لے کے جاتے ہیں، پھر ان کو نجات نہیں ملتی، وہ وہیں پہ لوگوں کے بیچ میں پھنس جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بحث کرنے لگ جاتے ہیں، تو وہ پھنسے رہتے ہیں۔ 104 ہے، کل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم امرت ان اکون من المؤمنین۔ اچھا، اس میں 2-3 لفظ ہیں۔ دین کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ، میں نے اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرنا ہے، اور جو فیصلہ میں نے اپنے لیے کرنا ہے، جو میرے لیے ٹھیک تھا، وہی پھر میں نے دوسروں کو بھی بتانا ہے کہ تمہارے لیے بھی یہی ٹھیک ہے۔ اگر وہ اس فیصلے کے اوپر چل کے دیکھ لیتے ہیں تو ان کو فائدہ ہو جائے گا، نہیں کریں گے تو ان کو فائدہ نہیں ہوگا، دیٹس اٹ۔ اور دوسرا یہ شک کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ جو شک کر لیتے ہیں وہ پھر یعنی عبادت گزار یا عبادت کرنے والے۔ اور ہم نے کس کی عبادت کرنی ہے؟ یہ جو ہمارا سر سے لے کے پاؤں تک جو ہمارا جسم ہے، ہم نے اس جسم کو صحیح کرنے کے لیے اپنے عقل کا استعمال کرنا ہے، تو یہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ کی عبادت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اور جو اللہ نے دماغ دیا ہے، جو اللہ نے آنکھیں دی ہیں، جو اللہ نے ہاتھ دیے، جو اللہ نے سوچ دی ہے، جو کچھ بھی اللہ نے دیے نا، اس کے دیے ہوئے سارے ملائکہ، اس کے دیے ہوئے سارے تحفوں کے ساتھ آپ نے، تحفے کیا ہیں؟ گفٹس ہیں۔ یہ ہماری آنکھیں بھی گفٹ ہیں، اللہ کی طرف سے دیا گیا۔ یہ ہماری زندگی بھی گفٹ ہے، اللہ کی طرف سے دی گئی۔ یہ ہماری سوچ جو ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے دیا گیا ایک تحفہ ہے۔ سوچ، دماغ، عقل، دل، ہر وہ چیز جو ہمارے پاس ہے نا، یہ ہماری خود کی نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیا ہوا جو کچھ بھی ہے، اس کو اسی کے لیے استعمال کرو۔ اس کے لیے جب میں نے اپنے آپ کو اللہ کی طرف جانے کی کوشش کی، تو اللہ نے مجھے میری پہچان دینے کی کوشش دیا کہ میری کیا پہچان، مجھے نا اس کتاب نے مجھے میری پہچان دی ہے کہ میں کون ہوں، اور مجھے میرے بارے میں بتایا کہ میں کون ہوں۔ ابھی تو میں اپنے بارے میں جان رہی ہوں کہ میں کون ہوں، اور میں اللہ کی طرف جانا لگتی ہوں، 2 قدم اللہ کی طرف بڑھاتی ہوں تو مجھے دنیا کے جھنجھٹوں سے اور دنیا کی برائیوں سے بچنا شروع ہو جاتی ہوں۔ میں اللہ کی طرف جانے کی کوشش کرتی ہوں تو اللہ مجھے دنیا والوں سے بچاتا ہے کہ دنیا کے لوگ مجھے کوئی تکلیف نہ دیں، دنیا کے لوگ میرے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ تو مجھے اللہ کی طرف سے یہ سارے تحفے، یہ ساری چیزیں مجھے ملتی رہتی ہیں۔ اور وہ کیوں ملتی ہیں؟ وہ اس لیے کیونکہ میں نے اللہ پہ بھروسہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے علاوہ میرا کسی اور کے اوپر اتنا بھروسہ نہیں ہے، اللہ کے اوپر زیادہ بھروسہ ہے۔ اور یہ جو لکھا ہے، ہاں، کہاں گیا؟ ہاں، ہم اپنے اچھا، یہ والی آیت جو ہے نا، نمبر 104 ہے، اس کا یتوفاکم، یعنی ان کی روحیں قبض، انہوں نے تو روحیں قبض کر لی، ان کو فوت کر دیا، ان کی روحیں۔ اچھا چلیں، اس کو آیت کو پہلے پورا پڑھ لیتے ہیں، پھر میں آپ کو اس کا مطلب بتاتی ہوں۔ کہہ دو، اب میں پڑھ رہی ہوں تو مجھے کہا جا رہا ہے کہ کہہ دو کہ اے لوگو، اگر تم کو میرے دین میں کسی طرح کا شک ہو، تو جن لوگوں کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو،
میں ان کی عبادت نہیں کرتی بلکہ میں اللہ کی عبادت کرتی ہوں اور جو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے، اور مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ ایمان لانے والوں میں ہوں۔ یعنی اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس کا مطلب کیا۔ اب مجھے کہا جا رہا ہے کہ اے لوگوں، میں کہہ رہی ہوں پورے لوگوں کو کہہ رہی ہوں کہ اے لوگوں، اگر تم کو میرے دین میں کسی طرح کا شک ہو، میرا دین کیا ہے، میں اپنا بتا دوں، میرا دین جو ہے نا، دین کا مطلب میرا فیصلہ اللہ کے فیصلے کے اوپر ہے۔ جو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے وہی میرا فیصلہ ہوتا ہے۔ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا ہوا ہے کہ یا اللہ مجھے آپ لے کے چلیں، جیسا آپ لے کے چلیں گے میں ویسا چلوں گی۔ ہاں کبھی میں غلطی بھی کر سکتی ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میں پرفیکٹ انسان ہوں، نہیں، ایک ایسا انسان ہوں جو کبھی غلطی کر لیتا ہے۔ میں اپنی غلطیاں کرنے کے بعد زیادہ سیکھتی ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ غلطی کسی سے غلطی نہیں ہو سکتی، کوئی غلط نہیں کر سکتا، سب سے زیادہ غلطی کرنے والا ہی سب سے زیادہ بہترین طریقے سے سیکھ سکتا ہے۔ یہ لوگوں کی اور دنیا والوں کی غلط فہمی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ غلطی کرنے کے بعد جب آپ اپنے آپ کو سدھارتے ہیں اور اپنے آپ کو ٹھیک کرتے ہیں نا، اللہ کی طرف لے کے آتے ہیں، تو وہی سب سے بہترین ہوتا ہے انسان، اور وہ زیادہ عقل رکھتا ہے، کیونکہ وہ غلطیاں کر کر کے جس نے سیکھا ہوتا ہے اس کو زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ پہلے زمانے میں غلط کیا تھا، اب مجھے ویسا غلط کام نہیں کرنا۔ وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جس نے غلط کیا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کہہ دو کہ اے لوگوں، اگر تم کو میرے دین میں کسی طرح کا شک ہو تو جن لوگوں کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا۔ اب آپ دیکھیں جا کے، جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی میں عبادت نہیں کرتا۔ اب دیکھیں لوگ جو ہیں یہ سارا دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، فساد کر رہے ہیں۔ میں تو حضرت محمد کی عبادت نہیں کرتی، یہ تو حضرت محمد کے لیے عبادت کریں۔ کوئی مرزا غلام احمد کی عبادت کریں، کوئی حضرت محمد کی عبادت کریں، کوئی جیزس کی عبادت کریں۔ عبادت کا مطلب یہ ہوتا ہے ان کے لیے آپ اپنے آپ کو جو کچھ بھی کر رہے ہیں آپ ان کے لیے کر رہے ہیں، ان کو اپنے دماغ میں رکھ کے اور پھر آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یعنی ان کو دماغ میں رکھتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ دیا، انہوں نے ہمیں وہ دیا، انہوں نے ایسا دیا، انہوں نے ویسا دیا، پھر جا کے آپ تو آپ کی عبادت پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ یہ جو جنہیں آپ پکارتے ہو نا، کبھی آپ کا تکبر آ جاتا ہے، ہمارے اندر ہمارا تکبر ہوتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، ہماری برائیاں آ جاتی ہیں، ہمارا لالچ آ جاتا ہے، ہماری نفرت آ جاتی ہے، ہمارا حسد جیلسی جس کو کہتے ہیں وہ آ جاتا ہے، شک کرنا آ جاتا ہے۔ جو لوگ شک کرتے ہیں نا تو ان کے بارے میں بھی ہے یہاں پہ کہ کہہ دو کہ اے لوگوں، تم کو میرے دین میں کسی طرح کا شک ہو۔ اگر آپ لوگوں کو شک ہے نا کہ میں جو کچھ بھی کلام پاک کو پڑھ کے بیان کر رہی ہوں، جو کچھ بھی دے رہی ہوں، تو جن لوگوں کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتی۔ یہ بات یاد رکھیں، آپ لوگ فساد کی، لڑائی جھگڑے کی عبادت کر رہے ہیں، آپ لوگ تکبر کی عبادت کر رہے ہیں، آپ لوگ لالچ کی عبادت کر رہے ہیں، آپ لوگ نفرت کی عبادت کر رہے ہیں، آپ لوگ شک کی عبادت کر رہے ہیں، آپ لوگ حسد جیلسی کی عبادت کریں، اور آپ لوگ اپنے اکابرین کی عبادت کریں۔ اصل میں آپ اللہ کی عبادت کر ہی نہیں رہے۔ اگر اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے نا تو اللہ کے حکموں کے اوپر چل رہے ہوتے، جو احکامات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر دیے، ان احکامات کے اوپر عمل کرتے کرتے آپ آگے نکل جاتے۔ لیکن آپ ان احکامات کے اللہ کے حکموں کے اوپر چل نہیں رہے، تو اس کا مطلب آپ اللہ کی عبادت نہیں کریں۔ جو اللہ کے حکم کے اوپر چل رہا ہوگا وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہوگا۔ یہی اللہ کی عبادت ہے کہ اللہ کے حکم کو سنا جائے، اس کو سمجھا جائے اور اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ میں اللہ کی عبادت کرتی ہوں جو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے۔ اچھا، روحیں قبض کر لیتا ہے کا مطلب یہ ہوا، ایک منٹ رکیے گا، روحیں قبض کر لیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بلکہ میں اللہ کی عبادت کرتی ہوں جو تمہاری روحیں قبض کر لے۔ اب مجھے بتائیں کہ روحیں قبض تو یہاں پہ لکھا نہیں ہے، آپ تو یتوفاکم یعنی تمہیں موت دیتا ہے، تمہیں فوت کرتا ہے، یعنی یہ تمہیں موت دیتا ہے، یعنی تمہیں وفات دیتا ہے، وفات دیتا ہے۔ تو وفات دینے کا انہوں نے روحیں قبض کر لیا۔ ایک تو ترجمے میں اتنی ڈنڈیاں ماری ہیں کہ جس کی وجہ سے
روح کہاں لکھا ہوا ہے یہاں پہ پوری آیت میں؟ روح کا ذکر ہی نہیں ہے اور انہوں نے روح ڈال دی ہے بیچ میں۔ اینی ویز عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جن کو یا کا مطلب ہوتا ہے زندہ، توفاکم یعنی ان کے ان کو فوت کرتا ہے یا ان کو وفات دیتا ہے یا ان کو موت دیتا ہے۔ تو یہ جو موت دینے کا مطلب ہے کہ ہمارے نفسوں کو موت مل رہی ہے۔ جن کو شک ہو نا، اگر میں ان کو بتا رہی ہوں یہ ساری باتیں، تو پھر وہ جس کی عبادت کریں نا، جن کی عبادت کریں، وہ ان کو کچھ دے بھی نہیں سکتے ہیں۔ یقین کریں کہ وہ ان کو کچھ بھی نہیں دے سکتے ہیں۔ تو دینے والا صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ اور مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ ایمان لانے والوں میں ہوں، اور میں تو اللہ کے اوپر ایمان لائی ہوں، اور اللہ کے اوپر ایمان لا کے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ تو اگر آپ لوگ بھی اللہ کے اوپر ایمان لائیں اور اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دینا ہوگا وہ آپ کو وقت پہ مل ہی جائے گا۔ لیکن اگر آپ پہلے جلدی کریں گے کسی کام کے کرنے کی، تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر لڑائی جھگڑا فساد ہی ہوتا رہے گا۔ 105 ہے، وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلَّذِينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور یہ کہ یکسو ہو کر دین کی پیروی کیے جاؤ اور مشرکوں میں ہرگز نہ ہونا۔ اس کا مطلب یہ، اور یہ کہ یکسو ہو کر دین کی پیروی، دین کی حنیف جو ہوتا ہے میرے خیال میں، ایک منٹ رکیں، میں حنیف کا مطلب دیکھ لوں، ورنہ اس کا بھی مجھے وہ ہو جائے گا۔ ایک منٹ رکیے، حنیف کا مطلب دیکھ لوں، ورنہ اس کا بھی مجھے وہ ہو جائے گا۔ ایک منٹ رکیے، اس کا بھی مجھے وہ ہو جائے گا۔ ایک منٹ رکیے گا۔ کا مطلب انہوں نے کیا ہے ایک طرف جھک جانے والا، یکسو یعنی یکسو کا مطلب ہوتا ہے ایک سائڈ پہ، ایک طرف کا ہو جانے والا۔ حنف کا مطلب ہوتا ہے ایک سائڈ کا ہونے والا، اور اس میں ہے اور یہ کہ ایک طرف کے دین کی پیروی کیے جاؤ، یعنی دین جو ہے، فیصلہ جو ہے اپنی زندگی کا، جو ہم نے فیصلہ کرنا ہے، جو دین، جس دین کے اوپر للدین وجہ کا للدین، یعنی خاص دین، خاص فیصلے کی طرف چلتے جاؤ، جس ایک ہی طرف کے ہو جاؤ اور اس کے فیصلوں کے اوپر خوش ہو جاؤ۔ یعنی اللہ کی طرف اگر میں چلتی ہوں تو میں اللہ کے فیصلوں کے اوپر اپنے آپ کو چلاتی ہوں، تو میں ایک طرف کی ہو گئی ہوں۔ ورنہ اگر میں دو طرف کے فیصلے لے لوں، دیکھیں دو طرف کا کیا ہوتا ہے، ایک دنیاوی ہوتا ہے اور ایک روحانی ہوتا ہے۔ تو میں دنیاوی فائدہ حاصل کرنا چاہوں یا میں روحانی فائدہ حاصل کرنا چاہوں، تو دونوں میں سے ایک طرف کا مجھے ہونا پڑے گا، یا دنیا کا ہونا پڑے گا یا روح کا ہونا پڑے گا، دونوں میں سے مجھے ایک کا ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ اور مشرکوں میں ہرگز نہ ہونا، شرک کرنے والوں میں ہرگز نہ ہونا۔ تو میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، کیوں؟ نہ میں نے محمد صاحب کو شریک ٹھہرایا، نہ اپنے ماں باپ کو، نہ اپنے بہن بھائی کو، نہ اپنی اولاد کو، نہ اپنی فیملی کو، کسی کو بھی، نہ کسی رشتہ دار کو، نہ ہی کسی اکابر کو، نہ ہی کسی کے۔ اللہ کے حکم کے ساتھ میں نے کسی دوسرے حکم کو لے کے چلتی ہوں۔ میں اپنے آپ کو کوشش کری، ہاں میں انسان ہوں تو مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے، تو جب میں غلطی کرتی ہوں، غلطی کر کے جب میں اپنے آپ کو سدھارتی ہوں اللہ کے حکم سے، تو وہ میرے لیے سب سے بہترین ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری مدد کرتے ہیں۔ جب میں اپنی غلطی کو دیکھتی ہوں نا، تو جب بھی کوئی انسان اپنی غلطی کرتا ہے اور غلطی کرنے کے بعد اس کو دیکھتا ہے کہ میرے سے غلطی ہوئی ہے اور اپنی ریپینٹ کرتا ہے، تو وہ انسان بہت زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے،
کیونکہ وہ اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے، دنیا والوں سے کچھ نہیں مانگ رہا ہوتا، دنیا والوں کو جا کے نہیں کہہ رہا ہوتا کہ ہماری مدد کرو، ہماری ہیلپ کرو، ہمیں یہ دو، ہمیں وہ دو، دنیا والوں سے کچھ نہیں مانگتا، وہ اللہ سے مانگتا ہے۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی وہ تکلیف یا وہ پریشانی دور کر دیتے ہیں تو وہ اس کا خوش ہوتا ہے، تو یہ جو خوشی ہوتی ہے یہی اس کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے۔ یہ جو خوش ہو رہا ہوتا ہے نا انسان، یہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو تبھی اس کو خوشی ملتی ہے۔ شکر الحمدللہ رب العالمین۔ 106 ہے وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفع، اچھا سوری میں اوپر والی آیت کو بھول گئی، بلکہ اللہ کی عبادت کرتی ہوں جو تمہاری جان نکال یعنی تمہیں موت دیتا ہے، اور مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ ایمان لانے والوں میں ہوں، یعنی ایمان لانے والوں میں ہو جو، اچھا بلکہ یہ تو میں نے پڑھ لی تھی، بلکہ اگلی آیت بھی میں نے پڑھ لی تھی، مشرکوں میں نہ ہونا۔ اب میں پڑھے، اور یہ کہ ایک طرف کے دین کی پیروی کیے جاؤ، یعنی اللہ کے دین جو ہے، جو اللہ نے ہمیں فیصلہ دیا ہے اس طرف کا فیصلہ کرتے جاؤ، کیے جاؤ، اور مشرکوں میں ہرگز نہ ہونا۔ اس کا مطلب ہے جو شرک کرنے والے ہیں، جو شراکت اللہ کے ساتھ دوسرے اللہ کے حکم کے ساتھ دوسرے حکموں کو جوڑ کے اور پھر اللہ کی طرف جاتے ہیں، یا اللہ کے ساتھ کسی کو جوڑتے ہیں، یعنی میں نے قرآن پاک کے ساتھ انسانوں کی کتاب کو جوڑ لیا تو میں نے شرک کر لیا۔ اسی طرح اللہ کے کلام پاک کے اندر جو اللہ کے احکامات ہیں، ان احکامات کے ساتھ میں نے انسانوں کے احکامات کو جوڑ لیا تو میں نے وہ بھی شرک کر لیا۔ اور میں نے اگر اللہ نے مجھے منع کیا ہے کہ میں نے لالچ نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا، نفرت نہیں کرنی، جلس نہیں ہونا، شک نہیں کرنا، یہ اگر میں نے کام کر لیے تو اس کا مطلب ہے میں نے شرک کر لیا۔ تو جو شرک کے علاوہ سب کچھ قبول کر لیا جائے گا، جب یہ ایک جگہ پہ لکھا ہوا بھی ہے کہ جو کافر ہوئے یا جنہوں نے ہر چیز قبول کر لی جائے گی اللہ کی طرف سے، لیکن اس کا شرک قبول نہیں کیا جائے گا۔ شرک کا مطلب ہے کسی اور کی شراکت، یعنی اگر آپ اللہ کے حکم کو مان رہے ہیں تو اللہ کے ساتھ شیطان کے حکم کو نہیں مانیں گے، تکبر نہیں کریں گے، شراکت نہیں کریں گے، اللہ کے حکم کے ساتھ انسان دوسری اینٹیٹی یا دوسری طاقت کی شراکت نہیں کریں گے۔ نمبر 6 ہے 106 ہے وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کو نہ پکارنا جو نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکے اور نہ کچھ بھلا کر سکے اور نہ کچھ بگاڑ سکے، اگر ایسا کرو گے تو ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ اوکے، یہاں پہ نا، اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کو نہ پکارنا جو نہ تمہارا کچھ بھلا کر سکے اور نہ کچھ بگاڑ سکے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، یہ جو دنیا کے جتنے بھی لوگ آتے ہیں نا ہمارے پاس، ہاں دنیا کے لوگ جو ہمارے پاس آ جاتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، آ کے صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اللہ کے حکموں سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ اللہ ہی نے ان کو بھیجا ہوتا ہے تاکہ ہماری آزمائش کر سکے۔ تو جو ہماری آزمائش کے لیے آئے ہیں ان کو وہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اور کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ بھلا کر سکتے نہ ہی ہمارا نقصان کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اگر ہم اللہ کے حکم کے اوپر چلتے رہیں گے، اللہ کے احکامات کے اوپر چلتے رہیں گے، تو ایسے لوگ جو ہمیں تکلیف بھی دینے آتے ہیں یا جو ہماری زندگی کے اندر آتے ہیں، تو یہ ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، نہ بھلا کر سکیں گے نہ بگاڑ سکیں گے۔ وہ اس لیے کہ جب ہمیں اللہ کا حکم مل گیا، اللہ کی باتیں پتہ چل گئی کہ ہمیں اپنے آپ کو کیسے زندگی گزارنی ہے، ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، جب ہمیں یہ سمجھ آ جائے گی تو یہ کچھ بھی ہمارا نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اور ہم اللہ کو چھوڑ کے ان لوگوں کے پیچھے جانے لگ جاتے ہیں، کبھی کس انسان کو اپنا دوست سمجھنے لگ جاتے ہیں، کبھی کس انسان کو اپنا دوست سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ کوئی بھی آپ کا دوست نہیں ہے دنیا کے اندر، آپ یقین کریں کہ کوئی بھی آپ کا اللہ کے سوا آپ کا کوئی بھی دوست نہیں ہے۔ یہ سب جتنے بھی لوگ ہیں یہ ٹیمپریری آپ کے پاس آتے ہیں، لیکن ہماری آزمائش کے لیے آتے ہیں تاکہ ہماری آزمائش کی جا سکے کہ ہم آگے نکل سکتے ہیں یا نہیں۔ اللہ کو تو پتہ ہے کہ ہم آگے نکل سکیں گے یا نہیں، لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ ہم آگے جا سکیں گے یا نہیں۔ تو پھر اس میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں
پھر آگے لے کے جانے کے لیے پھر ہمیں بتائے گا کہ تم آزمائش میں پاس ہوئے ہو یا فیل ہوئے. ہمیں نہیں پتہ ہوتا لیکن اللہ کو پہلے سے پتہ ہے, اور جب آزمائش ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد وہ ہمیں بتاتا ہے کہ تم پاس ہوئے یا فیل ہو. اور اگر ایسا کرو گے تو ظالموں میں ہو جاؤ گے. ظالم کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ خود کے اوپر ظلم کریں گے. اگر ہم دنیا والوں کے ساتھ دوستی کر لیں گے, محبت کر لیں گے, ان کو اپنا سمجھنے لگ جائیں گے, تو یہ جو ہم پکار رہے ہیں نا ان کو, جیسے میں ان لوگوں کو پکارنے لگ جاتی ہوں, کیا ہو تم لوگ میرے دوست ہو, یہ وہ. میرا دوست کوئی بھی نہیں ہے اللہ کے سوا. وہ ٹیمپریری طور پہ کوئی بھی انسان ہماری زندگی میں آتا ہے اور آ کے ہمیں کچھ علمی بات یا کوئی چیز دے کے چلے جاتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارا دوست ہے. اللہ ہی ہمارا ولی ہے, اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا ولی نہیں ہے اور نہ کچھ بگاڑ سکے. اگر ایسا کرو گے تو ظالموں میں ہو جاؤ گے. تو اس کا مطلب مجھے بتایا جا رہا ہے, اور آپ بھی اگر اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ یہی لکھا ہے, اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کو نہ پکارنا جو تمہارا کچھ بھلا نہ کر سکے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا جو جتنے حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام پاک کے اندر لکھے ہیں نا, کہ اللہ کیا کرتا ہے, کس طرح کرتا ہے, کس طرح نہیں کرتا, کیا دیتا ہے, کیا لیتا ہے, تو وہ والے احکامات کو یاد رکھنا, اور اس کے علاوہ کسی دوسرے کو نہیں پکارنا. یعنی آپ تکبر کو پکاریں گے تو تکبر آ جائے گا. تکبر تو آپ نہیں کر سکتے, وہ تو اللہ کا حق ہے. پھر غیبت کرنے والا, غیبت نہیں کر سکتے. پھر آپ لالچ نہیں کر سکتے, عیب نہیں لگا سکتے. جو اللہ کے احکامات ہے اس کے علاوہ کسی کو بھی پکارو گے نا, کسی بھی چیز کو, تو وہ کچھ بھی بھلا نہیں کر سکے گی آپ کا. یہ جتنی بھی چیزیں نا, جیسے تکبر ہے, جیلسی ہے, نفرت ہے, لالچ ہے, ظلم ہے, شک ہے, یہ کام کرو گے تو یہ کبھی بھی آپ کا کچھ بھی کام نہیں آ سکیں. اور جو لوگ مرے ہوئے لوگوں کے لیے آپس میں لڑ رہے ہیں نا, جھگڑ رہے ہیں, کوئی حضرت محمد کے لیے لڑ رہا ہے, کوئی مرزا غلام احمد کے لیے لڑ رہا ہے, تو کوئی علی حسن حسین کے لیے لڑ رہا ہے, تو یہ جتنے لوگ جس کے لیے لڑ رہے ہیں نا, تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. نہ علی نکل کے آپ کو بچا سکتا ہے, نہ حسن نکل کے بچا سکتا ہے, نہ مرزا غلام احمد نکل کے بچا سکتا ہے, نہ ہی وہ کیا نام ہے اس کا, حضرت محمد آپ کو نکل کے بچا سکتے. کوئی بھی آپ کو نکل کے بچا ہی نہیں سکتا اپنی قبروں سے. تو جن کے لیے آپ لڑ رہے ہیں, جن کے لیے آپ جھگڑ رہے ہیں, وہ تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکے, تو آپ کو کیسے بچائیں گے؟ تو اس لیے یہ مت کریں جو آپ کر رہے ہیں. جن کے لیے لڑ رہے ہو نا, وہ خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکے, آپ کو کیا بچائیں گے؟ تو 107, جب موت آ جاتی ہے, موت کے بعد کون کس کو بچاتا ہے؟ مرنے کے بعد تو کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا. جن کے لیے آپ لڑ رہے ہیں, مرے ہوئے لوگوں کے لیے, وہ اگر بچا سکتے تو خود کو ہی بچا لیتے, اپنے آپ کو زندگی دے دیتے. وہ اپنے آپ کو موت سے بھی نہیں بچا سکے, تو آپ اور کس چیز سے بچا پائیں گے؟ تو اس لیے آپ کبھی کسی کو وہ نہ کریں جس طرح سے آپ کر رہے ہیں نا, کہ لوگوں کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گئے ہیں, لوگوں کو اپنا بنا لیے, بڑا بنا لیے. اچھا 107 ہے, وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْفَوْزُ الرَّحِيمُ. آگے واپس نہیں, میں کسی بخاری, میں جانتی ہی نہیں بخاری. کہاں رہتے ہیں بخاری بھائی ہے, بہن ہے؟ میں نہیں جانتی کسی بخاری کو. اللہ کو جانتی ہوں. اللہ پہ بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ اللہ کی باتیں کر رہی ہوں میں. اللہ کے میرے سے نہیں ہوگی کسی اور کی بات. اللہ کے علاوہ میں کسی بخاری بھائی بہن کو نہیں جانتی ہوں. اور میں قرآن پڑھ لوں پلیز, اگر اوپر اٹھاؤں گی پھر میں باتیں کرنا شروع ہو جاؤں گی, میرا قرآن رہ جائے گا. پھر وہ باتوں میں آ جاتی ہے نا, پھر اس میں یار آپ کو میں اٹھا تو لوں, پھر باتیں نہیں کرنی ہے, میرے سے بحث نہیں کرنی کسی بات پہ پلیز. اوکے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ جیسے ٹھیک ہو؟ جی شکر الحمد للہ.
میں کہ آج قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ قرآن تو ویسے بھی ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں مانتے ہے. قرآن کیسے آیا ہے کیسے پہنچا ہے. میں کہ آج بخاری پہ بات کر لیتے ہیں. میں تو اللہ پہ بات کروں گی جس کو بخاری میں نے کبھی پڑھی نہیں وہ کتاب.